अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है एहसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हॉरर स्टोरीज़ बाय एहसन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। बहुत सारे लोग मुझसे एक ही सवाल करते हैं कि आप एक वीडियो अपलोड करके कहाँ गायब हो जाते हैं। दरअसल मैं कुछ मसरूफ़ियत की वजह से टाइम नहीं दे पा रहा था यूट्यूब चैनल को, लेकिन अब मेरी कोशिश होगी कि मैं इस पर रेगुलर आऊँ। आप लोग अगर मुझे मोटिवेट करेंगे तो मैं रेगुलर वीडियोज़ ही लाऊँगा। और जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं जो आपके लिए हॉरर स्टोरीज़ लाता हूँ, जिन्होंने मुझसे अपनी स्टोरी शेयर करनी है वो स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे या डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल एड्रेस पे आप अपनी स्टोरी मुझे शेयर कर सकते हैं, ताकि मैं आपकी स्टोरी अच्छे से सुनकर या पढ़कर उसे अच्छे से नरेशन कर सकूँ। हमारे पास आज 3 स्टोरीज़ हैं और तीनों स्टोरीज़ बहुत हॉन्टेड हैं। स्टोरीज़ मेरे पास बहुत सारी आई हुई हैं, इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ आपको वो स्टोरीज़ भी सुनने को मिलेंगी। आज हमारे पास 3 स्टोरीज़ हैं और बहुत हॉन्टेड स्टोरीज़ हैं। पहली स्टोरी जो काशिफ़ ने हमें कराची से भेजी है, दूसरी स्टोरी उसामा ने हमें इस्लामाबाद से भेजी है, तीसरी स्टोरी जो हमें रहीम ने मुल्तान से भेजी है। तीनों स्टोरीज़ बहुत हॉन्टेड हैं। स्टोरीज़ के साथ जुड़े रहिएगा और स्टोरीज़ को एंजॉय करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लें और अपनी लाइट्स ऑफ कर दें। बढ़ते हैं अपनी आज की पहली स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम काशिफ़ है और मैं कराची का रिहायशी हूँ। कुछ अरसा पहले मैंने आपकी कुछ स्टोरी सुनी थी और देखकर अच्छा लगा कि लोग अपने बहुत सारे वाक़यात आपके साथ शेयर करते हैं और आप उनकी नरेशन करते हैं। इससे एक ये अच्छा मैसेज जाता है कि हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई वाक़यात हो चुके हैं। ये बातें बहुत सारे लोग मजाक में या अफवाहों में भी कर बैठते हैं, लेकिन आपके चैनल के थ्रू ये हकीकत पता चलती है कि बहुत से लोग हैं जिनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ हो चुका है। ऐसा ही कुछ वाक़या मेरी ज़िंदगी में भी हो चुका है। ये बात आज से 2-3 साल पहले की है। हम लोग पहले हैदराबाद में रहते थे, फिर मेरे फादर की कुछ पोस्टिंग की वजह से हमें कराची शिफ्ट होना पड़ा और अब हम लोग कराची में ही रहते हैं। मेरा ये वाक़या उस वक्त का है जब हम लोग कराची में नए नए शिफ्ट हुए थे। हमारे वालिद साहब को कंपनी की तरफ से एक घर अलॉट हुआ था। मैं इस जगह का नाम तो नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि वो सरकारी जगह है, लेकिन वो बहुत पुरानी जगह थी। मैं इतना कह सकता हूँ कि वो एक क्वार्टर थे जो कि बहुत पुराने वक्त के बने हुए थे। हम लोग जब वहाँ पे शिफ्ट हुए, शुरू के कुछ अरसा तो हम लोगों को कुछ महसूस नहीं होता था, लेकिन जैसे जैसे हमें 1 से 2 मंथ गुजरे हैं तो हमें महसूस होने लगा कि हमारे अलावा भी हमारे घर में कोई है। बाज़ औक़ात मेरी अम्मी घर नहीं होती थी, ना मेरे अब्बू होते थे। मेरी बड़ी बहन वो कॉलेज में होती थी। मैं अक्सर दिन के टाइम घर में अकेला होता था और मुझे लगता था जैसे घर में कोई सनसनाहट है, लेकिन अक्सर मैं वहम भी समझ लेता था, क्योंकि हम लोगों ने कभी भी ना ऐसी कोई स्टोरी सुनी थी किसी से, ना हमारे दिल और दिमाग में ऐसा कोई खौफ था। एक दिन हमारे वालिद साहब की फुल नाइट ड्यूटी थी। उन्होंने अम्मी से फ़ोन करके कहा कि मैं आज रात को नहीं आ पाऊँगा, तो तुम लोग कुंडी वगैरह लगा के सो जाना, मेरा इंतज़ार मत करना। ये सर्दियों के दिन थे और तकरीबन रात के 9-10 बजे मेरे वालिद साहब ने अम्मी को बता दिया था। अब मेरी अम्मी ने मुझे कहा कि आज अब्बू नहीं आएंगे आपके, आप लोग दरवाज़ा वगैरह बंद कर दो और सो जाओ। मैंने अपना दरवाज़ा बंद किया, घर के सारे दरवाजे बंद किए और हम लोग अपने अपने रूम में लेट गए। अच्छा, मैं इस चीज़ में थोड़ा सा और इजाफा करता हूँ कि हमारे जो आसपास के क्वार्टर थे उनमें कुछ क्वार्टर्स में कुछ लोग रहते थे, लेकिन ज़्यादातर क्वार्टर्स खाली थे और अक्सर हमें खाली क्वार्टरों से भी ऐसा लगता था जैसे वहाँ कोई रहता है। मैं आज भी अगर आपको वो जगह दिखा दूँ या मैं फ़ोटोज़ भेज दूँ तो आप यकीन नहीं करेंगे कि आज 2025 के ज़माने में भी ऐसे क्वार्टर होते हैं। उनकी हालत बहुत पुरानी है। जब मैं अपने रूम में लेटा तो मुझे सामने वाले क्वार्टर से एक आवाज़ आई, जैसे वहाँ पे कोई बच्चा रो रहा हो, जबकि उस क्वार्टर में कोई भी नहीं रहता था। मैं थोड़ी देर इंतज़ार करता रहा कि फिर से शायद ये आवाज़ आए, तो बिल्कुल खामोशी हो गई। अब मुझे दूसरी साइड से और क्वार्टर से सेम वही आवाज़ आने लगी। मैंने अपनी विंडो खोल के देखा तो बाहर कोई भी नहीं था। गली बिल्कुल सुनसान, अंधेरा और सख्त सर्दी। मैंने अपनी विंडो बंद की। मैंने अपनी अम्मी को जाके कहा, अम्मी सामने जो घर है वहाँ से ना मुझे पहले आवाज़ आई है बच्चे के रोने की। मैं पहले देखता रहा हूँ कि शायद वहाँ पे कोई नज़र आ जाए, लेकिन कोई नज़र नहीं आया। लेकिन फिर वही आवाज़ मुझे दूसरे क्वार्टर से आई है। तो मेरी अम्मी ने कहा कि हो सकता है वहाँ से कोई गुज़रा हो, कोई फैमिली गुज़री हो, किसी का बच्चा रोया होगा, तो तुम लोग डरो नहीं, बस जाके सो जाओ। अब मेरी जो बड़ी आपकी हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर डांटती थी कि तुम हर वक्त बहुत वहम करते हो और सबको डराते हो। तो उन्होंने मुझे डांटा कि तुम या तो जाके सो जाओ, अगर बैठना है तो यहाँ बैठ जाओ, लेकिन इस तरह की बातें मत करो, अब्बू भी घर नहीं है। उसके बाद मैं अपने रूम में चला जाता हूँ, आप भी अपने रूम में चली जाती हैं और मैं अपने मोबाइल पर लग पड़ता हूँ। थोड़ी देर गुजरने के बाद मेरी आप ही भागते हुए मेरे रूम में आती हैं
اور مجھے کہتی ہیں کاشف جو آوازیں تم نے سنی تھی اب وہ آواز میری کھڑکی سے بھی آ رہی ہیں، لیکن یہ الگ کوارٹر ہے وہاں سے آ رہی ہیں۔ میں بھاگ کے جاتا ہوں اپی کے روم میں اور وہاں سے اس بچے کی پھر سے آواز سنتا ہوں۔ اب ہم اپنی امی کو بلا لیتے ہیں کہ آپ بھی یہاں آ کر ذرا یہ آواز سنیں۔ امی جب آ کے وہ آواز سنتی ہیں تو وہ بھی تھوڑا سا ڈر جاتی ہیں اور وہ کہتی ہیں بس اس ونڈو کو بند کر دو اور چپ چاپ آ جاؤ میرے روم میں، وہاں بیٹھ جاؤ۔ ہم جیسے ہی ونڈو بند کرتے ہیں احسن بھائی وہ بچے کی آواز ہمارے گھر کے اوپر والے پورشن سے آنے لگتی ہے۔ جب سے ہم لوگ وہاں شفٹ ہوئے تھے میں کبھی زندگی میں اوپر والے پورشن میں نہیں گیا تھا کیونکہ وہاں لاک لگا ہوا تھا، نہ ہمارے گھر کا کوئی اور فرد اوپر گیا تھا۔ ہم لوگوں کے خوف میں اتنا اضافہ ہو گیا تھا کہ نہ تو کبھی کوئی اوپر گیا ہے نہ کسی نے لاک کھولا ہے، تو یہ بچہ اوپر کیسے چلا گیا؟ اب ہمیں سمجھ آ گیا تھا کہ یہ کوئی اور مخلوق ہے، یہ معاملہ کچھ اور ہے۔ ہم لوگ اپنی امی کے روم میں بیٹھ جاتے ہیں اور بس چپ چاپ سنتے رہتے ہیں۔ اب وہ آوازیں اتنی خوفناک ہونے لگ گئی تھی، رات تقریباً 2 سے 2:30 بجے کا ٹائم تھا کہ ہم لوگ اپنی امی سے کہتے ہیں کہ ابو کو فون کر کے بلا لیتے ہیں، تو امی کہتی ہیں نہیں، انہیں پریشان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی رات کی ڈیوٹی ہے، یہ آوازیں ابھی بند ہو جائیں گی تو بس چپ چاپ سو جانا۔ ہم لوگ کافی دیر انتظار کرتے ہیں، وہ بچی کی آوازیں نہیں بند ہوتی۔ آخر کار میری امی کہتی ہیں کہ چلو اٹھو ہم لوگ باہر گلی کی طرف جاتے ہیں، کیونکہ جو ہمارے سامنے والا کوارٹر تھا ان کے ساتھ ہماری اچھی سلام دعا تھی، ان کے بھی جو شوہر تھے وہ میرے بابا کے ساتھ ہی ہوتے تھے، تو اس وجہ سے وہ آنٹی کے ساتھ ہمارا کافی اچھا تعلق تھا۔ ہم لوگ جیسے ہی اپنی امی کے روم سے باہر قدم رکھنے لگتے ہیں اچانک اوپر سیڑھیوں سے اینٹیں نیچے گر کے آتی ہیں۔ ہمیں نہیں پتہ وہ اینٹیں کہاں سے آئی، نہ کبھی ہم اوپر گئے نہ ہم نے دیکھی، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی چیز ہمیں جانے سے روک رہی ہو۔ ہم لوگ وہیں پہ رک جاتے ہیں اور واپس کمرے میں چلے جاتے ہیں۔ اب ہم اپنے ابو کو کال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ جلدی سے آ جائیں، یہاں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ میرے بابا اپنے ایک اور دوست کو کال کرتے کہتے ہیں کہ تم ذرا میرے گھر جا کے دیکھو کہ کیا مسئلہ ہے۔ وہ انکل ہمارے پاس ہی رہتے تھے، میرے بابا کے بہت اچھے دوست تھے۔ وہ انکل جلدی سے ہمارے گھر آتے ہیں اور ہم لوگوں کو لے کر باہر آ جاتے ہیں۔ اب پورا محلہ اکٹھا ہو جاتا ہے کیونکہ وہ آوازیں اتنی زیادہ تھی کہ اور لوگوں کو بھی سنائی دے رہی تھی۔ آس پاس کے جب لوگ اکٹھے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ جب یہاں نہیں آئے تھے یہ آوازیں تب بھی آپ کے گھر سے آتی تھی، آپ کو کیا کسی نے بتایا نہیں تھا؟ تو ہم حیران پریشان ہو گئے کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں۔ اس کے بعد بہت سے لوگوں نے ہمیں بتایا کہ یہ جو آپ کا گھر ہے یہاں پہ اکثر رات کو لوگوں کی آوازیں آتی تھی، ہمیں لگتا تھا یہاں کوئی رہتا ہے لیکن یہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر ہم سمجھ گئے تھے کہ شاید ہو سکتا ہے بہت عرصے سے سالوں سے بند پڑے ہیں کوارٹر، تو کسی یا چیز کی آمد ہوتی ہو یا کوئی بسیرا ہو کسی چیز کا، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ آپ لوگ نہیں جانتے اس بارے میں۔ تو یہ سننے کے بعد میں اور میری آپی بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں کہ ہم ایک ایسے گھر میں کتنے دن سے رہ رہے تھے جہاں یہ مسئلہ تھا۔ پھر ہمیں اور لوگوں نے بھی کچھ بتایا کہ یہاں پہ اکثر رات کو کوئی عورت اور اس کا بچہ نظر آتے تھے ہمیں، لیکن کبھی انہیں کسی نے کلیئر دیکھا نہیں کہ وہ کون تھے، کبھی بھی ان کا چہرہ نظر نہیں آیا، لیکن یہاں سے اکثر آتے جاتے نظر آتے رہے ہیں۔ سم ٹائم وہ آپ لوگوں کے گھر کی چھت پہ بھی نظر آتے تھے۔ تو یہ سننے کے بعد ہمیں اتنا خوف آ رہا تھا کہ اب ہم سے قدم نہیں رکھا جا رہا تھا اپنے گھر میں۔ کافی دیر گزرنے کے بعد ہمارے ابو بھی آ جاتے ہیں اور وہ ہمیں تھوڑا سمجھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دیکھو جو بھی چیز ہے اس نے کبھی نقصان نہیں پہنچایا، لیکن آج شاید اس کی آواز سے تم لوگوں نے اتنا زیادہ ریئیکٹ کیا تو شاید اس نے بھی ریئیکشن دکھایا ہو۔ کچھ عرصہ ہم لوگ اس گھر میں رہتے ہیں لیکن پھر ہم لوگ وہ گھر چھوڑ دیتے ہیں۔ آج بھی وہ کوارٹر میں کبھی کبھی جا کر دیکھتا ہوں، وہ اپنی اسی حالت میں، اور سننے میں آتا ہے وہاں سے آج بھی وہ آوازیں آتی ہیں۔ تو یہ ہماری زندگی کا ایک واقعہ ہے، اگر آپ کو پسند آئے تو شیئر کیجیے گا۔ بہت شکریہ کاشف، آپ نے اپنی سٹوری شیئر کی، امید کرتا ہوں ہمارے ویورز کو بھی پسند آئی ہوگی۔ بڑھتے ہیں اپنی آج کی دوسری سٹوری کی طرف۔ السلام علیکم، میرا نام اسامہ ہے اور میرا تعلق اسلام آباد سے ہے۔ میں پیشے سے ایک کال سینٹر ایجنٹ ہوں۔ میری رات کی شفٹ ہوتی ہے اور میں آج بھی کال سینٹر میں ہی کام کر رہا ہوں۔ میرے ساتھ پچھلے سال سردیوں میں ایک بہت خوفناک واقعہ ہوا ہے۔ سال 2024 کا یہ میرا سب سے خوفناک ترین دن تھا۔ یہ دسمبر کا مہینہ تھا اور ہماری کال سینٹر انڈسٹری میں ہر سال دسمبر میں کچھ انرولمنٹس آتی ہیں۔ اس انرولمنٹ میں ہمیں سنڈے کو بھی آن کرنا پڑتا ہے، تو انرولمنٹ کی وجہ سے مجھے سنڈے والے دن بھی کام پہ جانا پڑا۔ اس دن آفس میں بہت کم لوگ آئے تھے، صرف وہی لوگ آئے تھے جن کے اوپر کافی سارا ٹارگٹ کا بوجھ تھا۔ میں اپنے دوستوں کے ساتھ تو ویسے آتا جاتا رہتا ہوں، لیکن اس دن مجھے اکیلے جانا پڑا۔ شام 8 بجے میں اپنے کال سینٹر چلا گیا۔ میرا کال سینٹر راولپنڈی میں تھا لیکن میں رہتا اسلام آباد میں ہوں۔
رات کو 3 بجے کی شفٹ کے بعد اچانک سے جو ہمارا باس ہے وہ ہمیں کہتا ہے بس اب آپ لاگ آؤٹ کر دیں اور آپ جا سکتے ہیں۔ اب عموماً جو ہمیں ڈیلی آف ہوتا تھا، چھٹی ہوتی تھی، وہ صبح 6 بجے ہوتی تھی، لیکن آج اچانک سے ہی باس نے رات کے 3 بجے کہہ دیا کہ بس اب آپ جا سکتے ہیں۔ دل میں خوشی تو ہوتی ہے تو چلو جلدی فری ہو گئے ہیں، اور میں نکل بھی پڑتا ہوں۔ یہ دسمبر کا سخت ترین سردی کا دن تھا، اور اس دن بہت زیادہ بارش بھی ہوئی تھی۔ یہ پچھلے سال کی بات ہے، اگر کسی کو یاد ہو، اس دنوں میں بارشوں کا سپیل چل رہا تھا 3-4 دن سے، اور اس رات بہت بارش تھی۔ میں اپنے آفس سے نکلتا ہوں اور میں اسلام آباد ایکسپریس ہائی وے سے ہوتا ہوا فیض آباد والی سائڈ سے اپنے راول ڈیم چوک کی طرف نکل پڑتا ہوں، کیونکہ میرا گھر 12 کوہ میں تھا۔ احسن بھائی، جب میں راول ڈیم چوک کے پاس پہنچتا ہوں تو مجھے وہاں پہ ایک گاڑی نظر آتی ہے، ایک مہران کھڑی ہوتی ہے، اور اس کے بعد 2-3 بندے کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ مجھے اشارہ کرتے ہیں۔ پہلے مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ کوئی ڈاکو وغیرہ نہ ہو، لوٹنے والے نہ ہو، لیکن ان کی حالت سے لگ رہا تھا کہ یہ شاید مجبوری میں ہے، کیونکہ وہ بزرگ تھے۔ میں وہاں پہ رکا، مجھے کہتے ہیں کہ بیٹا ذرا میری گاڑی کو ہاتھ لگوا دو، گاڑی ہماری بند ہو گئی ہے بارش کی وجہ سے۔ تو میں بھی کہتا ہوں چلو ٹھیک ہے، بزرگ ہیں، میں تھوڑی ہیلپ کر دیتا ہوں۔ میں ان کو کہتا ہوں آپ گاڑی میں بیٹھیں۔ ہم 2 بندے دھکا لگاتے ہیں۔ میرے ساتھ جو دھکا لگانے والے تھے وہ بھی کافی بڑی عمر کے بزرگ تھے، تو میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ چھوڑیں، میں دھکا لگا لیتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ تھوڑا سا پیچھے رہیں، میرے بائک کے پاس کھڑے ہوں، میں دھکا لگا لیتا ہوں، کیونکہ وہ تھوڑی سی اترائی والی جگہ تھی، تو کوئی مسئلہ نہیں تھا وہاں پہ ایک بندے کے لیے دھکا لگانا۔ میں اب ان کی گاڑی کو دھکا لگانا شروع کرتا ہوں، آہستہ آہستہ ان کی گاڑی کو دھکا لگا کے جب میں تھوڑا سا آگے جاتا ہوں تو گاڑی سٹارٹ ہو جاتی ہے، اور وہ گاڑی سٹارٹ ہو کے سیدھا آگے چلی جاتی ہے، رکتی نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ مڑ کے واپس آئے گی اور اپنے بندے اٹھائے گی۔ احسن بھائی، آپ یقین کریں کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے آپ کو بتاتے وقت، اس ٹائم میری سانس پھول رہی ہے بتاتے وقت، کہ جیسے ہی میں پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں احسن بھائی وہاں کوئی انسان نہیں ہوتا، میرا بائک صرف اکیلا وہاں کھڑا ہوا ہے، اور وہ 2 لوگ غائب ہو چکے تھے وہاں سے۔ جب میں مڑ کے گاڑی والی طرف دیکھتا ہوں تو وہ گاڑی بھی اس روڈ سے غائب ہو چکی تھی۔ اب مجھے اتنا سمجھ آ گیا تھا کہ یہ میرے ساتھ 2 منٹ میں جو کچھ بھی ہوا ہے، یہ سب کچھ میرے ہوش و حواس میں ہوا ہے، یہ کوئی خواب نہیں تھا۔ میں اپنی بائک کی طرف بھاگتا ہوں، جو کہ بہت کم فاصلہ ہوتا ہے، لیکن مجھ سے بھاگا ہی نہیں جاتا۔ میں اپنی بائک کے پاس پہنچتا ہوں، میں اسے سٹارٹ کرتا ہوں، تیز بارش میں مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ میں اپنی بائک سٹارٹ کر کے اپنے گھر پہنچ جاتا ہوں، کیونکہ میری امی میرا ہمیشہ انتظار کر رہی ہوتی تھی دروازہ کھولنے کے لیے، کیونکہ میری رات کی ڈیوٹی ہی کچھ ایسی تھی۔ تو میں اپنی امی کو یہ ساری بات بتاتا ہوں، اور میری حالت بہت خراب ہوتی ہے اس وقت، مجھے بہت تیز بخار ہو جاتا ہے، اور میری امی بہت زیادہ پریشان ہوتی ہیں۔ ساری رات وہ جاگ جاگ کے میرے پاس بیٹھی رہتی ہیں صبح تک، اور جب صبح ہوتی ہے تو میری امی کچھ بزرگ کو بلاتی ہیں جو کہ ہمارے بہت قریبی اور بہت پرانے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ شاید ہو سکتا ہے کل رات کو جو بھی ہوا ہے کچھ غلط ہونے والا ہو، یا کچھ ہونا تھا آگے، جس کی وجہ سے شاید ان لوگوں نے اس کو راستے میں روک لیا اور اس کو اپنے ساتھ رکھ کے کچھ وقت گزروایا، اور اس کے بعد وہ چلے گئے۔ اگر تو وہ واقعی کوئی بزرگ تھے اور اس طریقے سے اس کو روک کر انہوں نے ہیلپ مانگی ہے اور یہ ساری بات ہوئی، تو اس کا یہی مطلب ہے کہ انہوں نے شاید اس کو کسی آگے مصیبت سے بچایا ہے، محفوظ کیا ہے۔ میں آج بھی وہ چہرے نہیں بھلا سکا، کیونکہ مجھے آج بھی ان چہروں سے اتنا خوف آتا ہے کہ آج تک میں دوبارہ اس رات سے بعد سے کبھی اس روڈ سے اکیلا نہیں گزرا۔ میرے دوست اکثر میرے ساتھ ہوتے ہیں، اور وہاں سے جب ہم گزرتے ہیں تو میں ان کو واقعہ سناتا ہوں، اور میرے رونگٹے ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں جیسے وہ واقعہ ابھی کا ہو۔ تو یہ میری ایک کہانی تھی، اگر آپ کو اچھی لگے تو شیئر کیجئے گا۔ بہت شکریہ اسامہ، آپ نے اپنی سٹوری شیئر کی، امید کرتا ہوں ہمارے ویورز کو اچھی لگے گی۔ بڑھتے اپنی آج کی آخری سٹوری کی طرف۔ السلام علیکم، میرا نام رحیم ہے اور میں ملتان کا رہنے والا ہوں۔ میں ایک ٹرک ڈرائیور ہوں اور پچھلے 20 سال سے میں ٹرک چلا رہا ہوں۔ میرا کام ملتان سے سامان لے کر دوسرے شہروں میں جانا اور دوسرے شہروں سے سامان لے کر واپس ملتان میں آنا ہے۔ کیونکہ میں ملتان میں ہی رہتا ہوں تو میرا کام بھی ملتان سے ہی ہے۔ میرا جو واقعہ ہے یہ کرونا کے دنوں کا واقعہ ہے، آج سے 4-5 سال پہلے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے کہ کرونا کے دنوں میں کتنے برے حالات تھے، میرا حالات بھی کچھ ایسے ہی چل رہے تھے، نہ کام تھا نہ کچھ، کہ اچانک مجھے کچھ سامان کی ایک لوڈنگ آ جاتی ہے جو کہ میں نے لے کر لیا جانا تھا۔ بہت سے لوگوں کو پتہ ہوگا ملتان سے لیا جانے کا ایک راستہ ہے جو کہ بہت پرانا اور کچا راستہ ہے، آج بھی وہاں پہ ٹھیک طرح سے ہائی وے نہیں بن پایا، اور ہم ٹرکوں والے وہی اکثر راستہ یوز کرتے ہیں۔ میں سامان لے کر شام 5 بجے ملتان سے نکل پڑتا ہوں۔
اور میں نے فجر کے ٹائم لیا پہنچنا تھا۔ آپ یقین کریں ان دنوں میں روڈ پہ نہ کوئی گاڑی نظر آتی تھی نہ کچھ، کیونکہ لاک ڈاؤن چل رہا تھا، ہر طرح سے لوگ آئسولیٹ تھے، اور میں سامان لے کر نکل پڑا۔ میں اپنے سفر پر گامزن ہی تھا کہ اچانک ایک چھوٹا سا ہوٹل آتا ہے، وہاں پہ رک کے میں رات کا کھانا کھا لیتا ہوں، کیونکہ مجھے پتا تھا اب اس کے بعد کوئی اور ہوٹل نہیں آنا۔ اور وہ ہوٹل بھی ایسا ہی تھا، صرف ٹرکوں والوں کے لیے کھلا ہوا تھا، ایک بہت ہی دیہاتی ماحول کا ہوٹل جہاں پہ لاک ڈاؤن بھی نہیں تھا شاید۔ میں وہاں رک کے اپنا کھانا وغیرہ کھا لیتا ہوں، اور یہ رات کے تقریباً 9 بج رہے تھے۔ اب میں اپنے سفر کو آگے نکل پڑتا ہوں، بالکل جنگلات والا ایریا، کبھی کھلے کھیت، کبھی جنگلات، کبھی کچی روڈ، تو بس ایسے ہی میرا سفر گزرتا رہا۔ اب رات کے 12-1 بجے میں کچھ ایسی جگہ پہ جا پہنچا جہاں سے مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ میں کہاں آ گیا ہوں، کیونکہ اکثر ٹریفک ہوتی ہے تو بندے کو سب سمجھ آ رہا ہوتا ہے کہ میں صحیح سمت میں جا رہا ہوں، لیکن کوئی گاڑی نہ ہونے کی وجہ سے میں اپنا راستہ خود بھٹک گیا۔ اب مجھے کچھ سمجھ نہ آیا کہ میں نے کس روڈ کی طرف جانا ہے، کیونکہ رات کا ٹائم تھا۔ میں کسی غلط روڈ کو پکڑ لیتا ہوں جو ایک جنگل کی طرف جا رہی تھی۔ اب مجھے تو یہی تھا کہ شاید میں اپنے راستے پہ ٹھیک چل رہا ہوں، کیونکہ آگے جاتے جاتے روڈ کا اتنا برا حال ہو گیا تھا کہ اب مجھے لگ رہا تھا کہ نہیں، یہ میں شاید غلط آ گیا ہوں، میں راستہ بھٹک گیا ہوں۔ میں کیسے تیسے وہاں سے اپنا ٹرک واپس موڑتا ہوں، اور میں اپنی روڈ پہ واپس آنے کے لیے نکلتا ہی ہوں کہ اچانک میرے آگے کچھ کتے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں ان کو ہارن دیتا ہوں، وہ آگے سے نہیں ہٹتے۔ میں انہیں کافی ہارن دیتا ہوں، لائٹس وغیرہ دیتا ہوں، لیکن وہ نہیں ہٹتے۔ بالآخر میں نیچے اتر کے ان کے پاس جاتا ہوں اور ایک پتھر پھینکنے کی کوشش کرتا ہوں، وہ تب بھی نہیں ہٹتے۔ اب مجھے تھوڑا سا عجیب لگنے لگ گیا تھا کہ یہ ہٹ کیوں نہیں رہے آگے سے۔ میں واپس اپنی ٹرک میں بیٹھ جاتا ہوں، اور اپنے ٹرک کو جیسے تھوڑا سا آگے کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ مجھے پیچھے سے ایک آواز آتی ہے، جیسے کوئی میرے ٹرک کے اوپر آ کے بھاری بھرکم چیز گری ہو۔ اب مجھے یہی لگتا ہے کہ شاید کوئی کتا تو نہیں اوپر آ گیا، لیکن سوچنے کی بات یہ بھی تھی کہ کتا کیسے اتنے بڑے ٹرک پہ آ سکتا ہے۔ مجھے عجیب وسوسے آ رہے تھے کہ اوپر کہیں کتا تو نہیں آ گیا، لیکن پھر لگتا تھا شاید کتا نہ ہو، میرا وہم ہو۔ پھر مجھے یہ بھی لگتا تھا کہ درخت سے کوئی چیز نیچے نہ گر گئی ہو۔ خوف الگ آ رہا تھا کیونکہ وہاں پہ کوئی انسان نہیں تھا، دور دور تک کوئی آبادی نہیں تھی۔ میں ہمت کر کے ٹرک سے نیچے اترتا ہوں اور اپنی ٹارچ آن کر کے اوپر دیکھتا ہوں، مجھے اوپر کچھ نظر نہیں آتا، اور وہ کتے ابھی بھی مجھے بس ایک جگہ پہ کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں، جیسے وہ بالکل کہیں پہ پتھر بن گئے ہوں، نہ وہ ہل رہے ہیں نہ کوئی موومنٹ دکھا رہے ہیں، بس وہ کھڑے ہو کے مجھے دیکھ رہے ہیں۔ میں پھر سے پتھر اٹھا کے ان کو اب زور کا مارنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہٹو آگے سے، وہ پھر بھی نہیں ہٹتے۔ آخرکار میں اپنے ٹرک میں بیٹھ کے اب یہی کہتا ہوں کہ اب میں یہاں سے نکلتا ہوں، اگر یہ بیچ میں آتے ہیں تو بیچ میں آتے رہیں۔ میں اپنے ٹرک میں بیٹھ کے ٹرک کو جیسے ہی تھوڑا سا آگے کرتا ہوں، مجھے پھر پیچھے سے کچھ گرنے کی آواز آتی ہے۔ اب میں ڈر جاتا ہوں اور ٹرک کو بہت تیزی سے وہاں سے گزارتا ہوں۔ سامنے کتے کھڑے ہوتے ہیں اور میں کتوں کو کراس کر کے ان کے اوپر سے گزارنے کی کوشش کرتا ہوں کہ وہ ٹکراتے ہیں، مرتے ہیں تو مرے۔ تو جیسے ہی میں ان کو ٹکراتا ہوں، مجھے لگتا ہے شاید وہ نیچے کچلے گئے ہیں۔ مجھے کوئی آواز نہیں آتی، نہ کچھ ٹکرانے کی نہ کسی کتے کی۔ جیسے ہی ٹرک 2-4 قدم آگے جاتا ہے اور میں ٹرک کو دوبارہ روک کے پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں، وہاں پہ کوئی کتا نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، اور پیچھے سے بہت عجیب سی رونے کی آوازیں، ہنسنے کی آوازیں، اور بہت سارے لوگوں کی، جیسے کوئی لوگوں کا ہجوم ہو میرے اوپر ہنس رہا ہو، ان کی آوازیں آنے لگی۔ اب میرے خوف میں اتنا اضافہ ہو گیا تھا، مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ یہ کچھ اور مخلوقیں میرے ساتھ اس وقت مذاق کر رہی ہیں۔ میں نے کچھ نہ دیکھا، بس اپنا ٹرک سٹارٹ کیا اور بس میں اس آف روڈ پہ بھگاتا گیا۔ میری حالت بہت خراب تھی۔ آگے پیچھے میرے ساتھ شاگرد بھی ہوتا تھا، لیکن آج میں تھا بھی اکیلا۔ کافی دیر جانے کے بعد وہ آوازیں آہستہ آہستہ ختم ہو گئی اور بند ہو گئی، اور مجھے ایک روڈ نظر آئی۔ پھر میں نے اس روڈ کو فالو کیا، اور وہ روڈ وہی تھی جہاں میں نے جانا تھا۔ بس اس روڈ کو میں فالو کرتا رہا، اور جاتے جاتے بس میں نے یہی دعا پڑھی ہے کہ اللہ آج مجھے اس رات سے بچا لے اور اس جگہ سے بچا لے۔ بس اس روڈ کو فالو کرنے کے بعد تھوڑی دیر بعد آہستہ آہستہ آبادی آنے لگی اور صبح بھی ہونے لگی، اور میں اپنی منزل پہ پہنچ گیا۔ اور میں نے اس دن اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ میری شاید کوئی بہت بڑی نیکی میرے کام آ گئی ہے، جس نے مجھے بچا لیا ہے۔ اور اس کے بعد پھر میں نے وہ واپسی کا سفر دن میں طے کیا تھا۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، میں نے کبھی بھی اس سائٹ پہ دوبارہ اس جنگل سے سفر نہیں کیا۔ اب ایک اور راستہ ہے جہاں سے ٹرک جاتے ہیں، بسیں جاتی ہیں، میں اسی روٹ کا انتخاب کرتا ہوں۔ تو میری یہ ایک کہانی تھی۔ میں کافی ٹائم سے سوچ رہا تھا کہ یہ کہانی آپ سے شیئر کروں اور آپ اسے اپنے چینل پہ سنائیں۔
بہت شکریہ رحیم بھائی، آپ نے اپنی سٹوری شیئر کی، امید کرتا ہوں ہمارے ویورز کو اچھی لگے گی۔ تو آج کی ہماری یہ کچھ سٹوریز تھی، اگر آپ کو پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اور فیڈ بیک کے لیے اپنا ایک کامنٹ ضرور دیجیے گا۔ جنہوں نے اپنی سٹوری شیئر کرنی ہے وہ اسکرین پہ دیے گئے واٹس ایپ نمبر یا ڈسکرپشن میں دیے گئے ای میل ایڈریس پہ آپ اپنی سٹوری مجھے شیئر کر سکتے ہیں۔ میں آپ لوگوں سے پھر کسی ویڈیو میں ملوں گا، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔